बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में क्लास 11 की उर्दू की जो न्यू बुक है इसको स्टार्ट करेंगे और लेसन नंबर 1 करेंगे जो कि हमद। अब हमद के ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की वहदानियत, अल्लाह ताला की रबूबियत, अल्लाह ताला की यकताई यानी कि अल्लाह ताला अकेला है, अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए, उस नज़्म को हमद कहा जाता है। अब आज की इस वीडियो में नज़्म हमद का तारुफ ये रीड करेंगे, इसका खुलासा मुकम्मल करेंगे, इसकी तशरीहात करेंगे और इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, यानी कि लेसन नंबर 1 उसको इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले इसका तारुफ देखते हैं कि ये नज़म नंबर 1 जो कि हमद है, इनके राइटर हैं हफीज़ ताइब, जिनकी ये पैदाइश और वफ़ात लिखी हुई है, जो कि 1931 में पैदा हुए थे और 2004 में इनकी वफ़ात हुई थी। अब तारुफ में से क्या आ सकता है, आप तारुफ रीड करेंगे जब तारुफ में से जो मुसन्नफ़ है, इनकी तरीक़े पैदाइश, इनकी तरीक़े वफ़ात ये ऑब्जेक्टिव में आ सकती है, या इनका असल नाम क्या था, इनके वालिद साहब का क्या नाम था, ये कहाँ के रहने वाले थे, इन्होंने कितनी तलीम हासिल की, कहाँ से तलीम हासिल की, इनकी मशहूर किताबें कौन सी हैं, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आ सकती है। अब इसका तारुफ वो तो बुक पर लिखा हुआ है, आप वो रीड कर सकते हैं, लेकिन इसका खुलासा जो सा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये लिखा हुआ है इसका खुलासा, ये रीड करके साथ साथ समझाता हूँ, फिर इससे नेक्स्ट इसकी तशरीहात भी करेंगे। अब खुलासा, नज़्म हमद में शायर अल्लाह ताला की अज़मत, कुदरत और उसके निज़ाम की उम्दगी को बयान करते हुए कहता है कि पूरी कायनात यानी कि सारी दुनिया उसी के हुक्म से चल रही है बेशक, और हर सिमत उसी के दवाम की गूंज सुनाई देती है। दवाम इसका मीनिंग है हमेशा रहने की हालत, हमेशगी। पहाड़ उसके जलाल और आसमान के किनारे उसके हुस्न व जमाल के मजहर हैं। हर रास्ता उसका पता देता है और कायनात में हर तरफ उसी के जलवे दिखाई देते हैं। उसके हुक्म से बागों में हवाएं चलती और हर सिमत रोशनी फैली है, और कायनात की सारी रौनक उसी की रहमत से है। अहले मोहब्बत इसकी मोहब्बत में बेताब हैं, हर नफ्स उसकी याद में तड़प रहा है, यानी कि हर जान, हर जो चीज़ है उसकी याद में तड़प रही है, और उसकी जुदाई में कायनात बेकरार है। ये था खुलासा नज़्म हमद का। अब इससे नेक्स्ट है इसकी तशरीहात, जिसका शेर नंबर 1 है, किसका निज़ाम रानुमा है उफुक उफुक, किसका दवाम गूंज रहा है उफुक उफुक। सबसे पहले इस अशार में जो मुश्किल अल्फाज है इसके मायने में आपको लिखवाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, ये है निज़ाम, जिसके मीनिंग है असूल, बंदोबस्त। इससे नेक्स्ट है रानुमा, जिसके मीनिंग है राह दिखाने वाला। उफक, इसके मीनिंग है आसमान का किनारा, या आप ये भी कह सकते हैं ज़मीन और आसमान के दरमियान हद, यानी कि आसमान का वो किनारा जहाँ ज़मीन व आसमान मिलते हुए महसूस हो। जब आप आसमान की तरफ देखते हैं दूर तक, तो आपको जब इतनी दूर देखते हैं कि ऐसा लगता है कि आसमान ज़मीन के साथ मिल रहा है, यह है इसका मायनी। अब इससे नेक्स्ट है दवाम, जिसके मीनिंग है हमेशगी। इससे नेक्स्ट मुश्किल लफ्ज़ गूंज, जिसके मीनिंग है बुलंद आवाज़। अब इसकी तशरीह आपने कैसे करनी है, ये देखिए मिसाल के तौर पर पेपर में ये शेर आ गया है। तो सबसे पहले आपने लिखना है नज़म का अनवान जो कि है हमद, फिर शायर का नाम या मुसन्निफ़ का नाम जो कि है हफीज़ ताइब। अब 1 नंबर इसका है और 1 नंबर इसका है, 2 नंबर हैं इसके। फिर इसके बाद अगर आप मफ़हूम लिखना चाहें तो मैं आपको मफ़हूम लिखवा देता हूँ, आप ये भी लिख सकते हैं। इस शेर का मफ़हूम है अल्लाह ताला का वज़ा करदा निज़ाम पूरे आलम की रहनुमाई कर रहा है और उसकी अब्दियत का डंका पूरी कायनात में गूंज रहा है। ये था इस शेर का मफ़हूम। अब इससे नेक्स्ट है तशरीह। तशरीह में ना सबसे पहले मैंने जो शायर है ना मुसन्निफ़, इनका थोड़ा सा तारुफ बयान किया है कि हफीज़ ताइब उर्दू के मुमताज़ और मुनफरिद शायर हैं। उन्होंने हमदिया और नातिया शायरी को फ़नी नज़ाकत और रूहानी लताफ़त के साथ पेश किया। इनके यहाँ ख़यालात की पाकीज़गी और जज्बात की शिद्दत पाई जाती है। इनके अंदाज़े बयान में दाखिली सोच और अकीदत नुमाया है। अब ये देखें, यहाँ तक ये मुसन्नफ़ का तारुफ है। अब ये 3 लाइनें जौन सी हैं, नज़म का कोई भी शेर आए तो आप ये 3 लाइनें लिख सकते हैं। अगर आपने नहीं लिखनी ये लाइनें तो डायरेक्ट आप इसकी तशरीह स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि शेर है। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की कुदरत और हमदो सना को बयान करता है। शायर सवालिया अंदाज में कायनात के नज़्म व ज़ब्त की तरफ तवज्जो दिलाते हुए कहता है कि पूरी कायनात में किसका निज़ाम रहनुमाई कर रहा है, किसके हुक्म से ये सारी कायनात चल रही है। यानी कि अगर आपको मैं दोबारा शेर दिखाऊं तो शेर में भी देखें किसका निज़ाम, यानी कि सवाल पूछा जा रहा है। जैसे निज़ाम वही असूल, अगर आप मायने भी याद रखेंगे तो आपको तशरीह करनी बड़ी आसान होगी। तो इस वजह से ये सवालिया अंदाज में है कि किसके हुक्म से यह सारी कायनात चल रही है, वो कौन सी ज़ात है जिसके निज़ाम के तहत ये कायनात चल रही है। ये मौसमों का बदलना, ये चाँद सूरज का तुलू व गुरूब होना, ये रात दिन का आना जाना, ये तारों का चमकना, ये सियारों की गर्दिश
آخر ان سب کو کس ہستی نے ایک نظم و ضبط میں باندھ رکھا ہے؟ جواب واضح ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت، حکمت اور طاقت کی نشانیاں ہیں۔ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ ہی اسے چلا رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ ہے اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ یہ پہلے میں آپ کو ساری تشریح دکھاتا ہوں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے تشریح کیسے لکھنی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نظام کائنات مکمل ہے کہ نہ تو کوئی اس میں نقص نظر آتا ہے اور نہ ہی اس میں کبھی کوئی خرابی پیدا ہوئی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نظام کا خالق یعنی کہ اس نظام کا مالک بڑا ہی زبردست غالب حکمت والا ہے۔ یہ کائنات اور اس کی ہر چیز اپنے خالق کی گواہی دیتی ہے۔ اگر انسان عقل و شعور سے کام لے یعنی کہ سوچ سمجھ سے کام لے اور کائنات کی تخلیق پر غور کرے کہ کائنات کس نے بنائی، کیسے بنائی، اس پر اگر غور کرے، اپنے گرد و پیش کے ماحول کو دیکھے، اپنے ادھر ادھر چیزوں کو دیکھے، تو اسے اپنے خالق و مالک کی پہچان میں ذرا دیر نہ لگے۔ کائنات کی ہر چیز پکار پکار کر اپنے خالق کی گواہی دے رہی ہے۔ بقول شاعر، نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جادوانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ یہ شعر حفیظ جلندری صاحب کا ہے۔ اب اس سے نیکسٹ ہے، وہ ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ اس کائنات کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور اللہ ہی اس کا نظام چلا رہا ہے۔ ہر صاحب عقل خوب جانتا ہے کہ نہ تو کوئی چیز از خود پیدا ہو سکتی ہے اور نہ ہی کوئی نظام از خود یعنی کہ خود بخود بن کر نافذ ہو سکتا ہے۔ ایک چھوٹا سا کارخانہ خود بخود نہیں چل سکتا، ایک چھوٹی سی دکان، ایک چھوٹا سا گھر خود نہیں چل سکتا، تو یہ اتنی بڑی کائنات خود کیسے چل سکتی ہے؟ کائنات کا درست حالت میں چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی زبردست ہستی اس سارے نظام کو چلا رہی ہے۔ بقول شاعر، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ یہاں تک اس کی تشریح۔ یہاں سے تشریح سٹارٹ ہو رہی ہے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ تشریح کافی زیادہ لینتھی ہے، تو جب آپ اس کو 2-3 دفعہ سنیں گے، اس میں سے بیسک پوائنٹ آپ اپنی نوٹ بک پہ یا اپنی بک پر ہائی لائٹ کر لیں، پھر اس لحاظ سے جو آپ کے مائنڈ میں آئے تشریح میں وہ آپ لکھ لیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہے ارشاد باری تعالیٰ۔ اس کو آپ نے مارکر سے ہیڈنگ دینی ہے، یا جیسے میں نے یہ لکھا ہوا ہے نا، یہ شعر لکھا ہوا ہے، کلر چینج کر دیا ہے اس لیے کہ اگر آپ اس کو مارکر سے لکھ دیں یا بقول شاعر اس کو بڑا کر کے مارکر سے لکھیں، اگر آپ ہر تشریح میں کوئی شعر یا کوئی ارشاد لکھیں گے تو اس سے بہت اچھا امپریشن پڑے گا اور 4 نمبر کی آتی ہے اس کی تشریح۔ اب ایک میں نے مکمل ویڈیو بنائی ہے، اس ویڈیو کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ وہ لازمی دیکھیں۔ اس میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پیپر کا پیٹرن کیا ہے، پھر آپ نے پیپر کون سا کویسچن کتنے منٹ پہ کرنا ہے کہ آپ کا ٹائم ویسٹ بھی نہ ہو اور آپ کا پیپر بھی نہ چھوٹے، مکمل پیپر کر کے آئیں آپ تاکہ آپ کے اچھے مارکس آئیں۔ اب اس سے نیکسٹ دیکھیں، یہ ہے شعر نمبر 2۔ شان جلال کس کی عیاں ہے جبل جبل، رنگ جمال کس کا جمع ہے افق افق۔ اب اس میں مشکل الفاظ یہ دیکھیں، شان جلال، روب و دبدبہ کی شان۔ اس سے نیکسٹ ہے عیاں جس کے میننگ ہے ظاہر، نمایاں۔ اس سے نیکسٹ ہے جبل جس کے میننگ ہے پہاڑ۔ اس سے نیکسٹ ہے رنگ جمال جس کے میننگ ہے خوبصورتی کا رنگ، اور لاسٹ پہ افق جو کہ میں نے فرسٹ شعر میں بتایا تھا، آسمان کا کنارہ۔ اب اس سے نیکسٹ نظم کا عنوان یہ ہیڈنگ دے کے جو کہ ہے حمد، شاعر کا نام جو کہ ہے حفیظ طائب۔ اب اس سے نیکسٹ اگر آپ نے مفہوم لکھنا ہے تو مفہوم میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ مفہوم ویسے یاد رکھیں، اس سے یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ میں تشریح میں لکھنا کیا ہے۔ پہاڑ اللہ تعالیٰ کی عظمت و ہیبت کی نشانی ہے اور اس کی خوبصورتی تمام دنیا پر چھائی ہوئی ہے، یہ ہے مفہوم۔ اور اس کی تشریح میں سب سے پہلے میں نے وہی لکھا ہے کہ حفیظ طائب یعنی کہ جو مصنف ہے، ان کا تعارف یہاں سے لے کر یہاں تک ریڈ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ فرسٹ شعر میں ریڈ کر دیا تھا۔ اب اس کی تشریح، اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی مختلف چیزوں میں اپنی صفات کی جھلک دکھائی ہے۔ پہاڑ اللہ تعالیٰ کی عظمت و ہیبت کو ظاہر کرتے ہیں، تو کائنات میں 400 یعنی کہ ہر طرف پھیلی خوبصورت چیزیں اللہ کے جمال کی آئینہ دار ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ بلند و بالا پہاڑوں کو دیکھ کر ان کے خالق کے رعب و جلال اور عظمت کا احساس ہوتا ہے۔ ان پہاڑوں کی ہیبت سے ان کے خالق کی ہیبت و جلال کی عکاسی ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ ہے، کیا ہم زمین کو گہوارہ نہیں بنایا اور پہاڑوں کو اس میں میخیں نہیں بنایا؟ اس سے نیکسٹ، جب انسان ہزاروں فٹ بلند اور میلوں پھیلے پہاڑوں کو دیکھتا ہے تو ان کے سامنے اسے اپنی ہستی کچھ بھی معلوم نہیں ہوتی۔ دنیا میں سینکڑوں پہاڑی سلسلے ہیں،
کوہ ہمالیہ دنیا کا بلند ترین پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ اگر لائن آپ لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لیں، نہیں تو رہنے دیں۔ اس کی چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ کی اونچائی 8,848.86 میٹر ہے۔ یہ اس لیے میں نے کہا ہے کہ آپ کو یہ یاد رکھنے پڑے گا، پھر یہ آپ نے اگر غلط لکھا تو آپ کی تشریح میں یہ کٹنگ ہوگی، اس کے مارکس پھر کٹ ہوں گے۔ اگر آپ نے یہ لائن لکھنی ہے تو آپ نے اس کی اونچائی صحیح ایکوریٹ لکھنی ہے۔ یہ پہاڑ اللہ کی عظمت و ہیبت کی گواہی دے رہے ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ ان پر ہیبت پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ ہے، لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے میرا رب انہیں دھول بنا کر اڑا دے گا۔ اس سے نیکسٹ بقول شاعر، کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا۔ دوسرے مصرع میں شاعر نے اللہ کی صفت جمال کا ذکر کیا ہے۔ کائنات میں بکھرا ہوا حسن و جمال، رونقیں دل فریب نظارے، سب اللہ کی صفت جمال کا اظہار ہیں۔ چمکتا چاند، روشن ستارے، خوشنما باغ، چہکتے پرندے، جنت نظیر وادیاں، صبح کی روشنی، شام کی سرخی، غرض کائنات کی ہر خوبصورتی میں اللہ تعالیٰ کی صفت جمال کی جھلک نظر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اس طرح جو یہ پوائنٹس ہوں گے نا، آپ ان کو چاہے مارکر سے یا سینٹر میں کر کے لکھیں گے تو بڑا ہی اچھا امپریشن پڑے گا۔ یہاں تک تھی تشریح شعر نمبر 2 کی۔ اب اس سے نیکسٹ ہے شعر نمبر 3۔ کس کے لیے نجوم بکف ہے روش روش، باب شہود کس کا کھلا ہے افق افق۔ اس میں مشکل الفاظ میں پہلا لفظ ہے نجوم بکف، جس کے میننگ ہے ہتھیلی پر رکھے ہوئے ستارے، روش روش ہر ایک کا رستہ۔ اس سے نیکسٹ ہے باب شہود، جس کا معنی ہے شہادت کا دروازہ۔ اب سب سے پہلے نظم کا نام اور شاعر کا نام، پھر اس سے نیکسٹ مفہوم، کہ اس شعر کا مفہوم ہے ہر رستہ اس کی معرفت کے موتی بکھیر رہا ہے اور کائنات کی ہر چیز میں اس کا جلوہ نمایاں ہے۔ اس سے نیکسٹ تشریح، اس تشریح میں سب سے پہلے مصنف کا تعارف، جو کہ یہاں سے لے کر یہاں تک میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سب کچھ ایک جیسا ہے، آپ ہر شعر میں یہ لکھ سکتے ہیں۔ اب اس سے نیکسٹ اس کی تشریح، اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ حقیقت مطلق ہے جس کی معرفت کے جلوے کائنات کے ذرے ذرے میں بکھرے ہوئے ہیں۔ کائنات کی ہر چیز اس کے وجود کی گواہی دے رہی ہے۔ انسان جب کائنات پر غور کرتا ہے تو اسے ہر چیز میں ایک ترتیب، توازن اور حیرت انگیز ہم آہنگی نظر آتی ہے۔ سورج کا ایک مقررہ رستے پر چلنا، ستاروں کے جرمٹ۔ اب آپ یہ چیزیں جو لکھی ہوئی ہیں نا، آپ یہ نوٹ بھی کرتے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہوتا کہ سورج نکلا ہوا ہے اور دن کے 12 بجے ستارے بھی نکل آئیں۔ ہر چیز ایک ترتیب سے چل رہی ہے۔ زمین کی گردش، پہاڑوں کی مضبوطی، سمندروں کی روانی، یہ سب ایک قادر مطلق کی نشانیوں کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ یہاں کوئی چیز بے مقصد نہیں، بلکہ ہر شے، ہر چیز اپنے خالق کا پتہ بتاتی ہے۔ اس حقیقت کو قرآن پاک نے یوں بیان کیا ہے، ترجمہ ہے، زمین میں یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس سے نیکسٹ ہے اللہ کی پہچان کے رستے بڑے صاف اور روشن ہے، ان پر چلنا نہایت آسان ہے، یعنی اللہ کی نشانیاں بڑی واضح اور کھلی ہوئی ہیں۔ پھر ستارے تو رستہ ہی بتاتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ستاروں کے ذریعے لوگ رستہ معلوم کرتے ہیں۔ اس سے نیکسٹ دوسرے مصرع میں باب شہود ایک گہرا مفہوم رکھنے والی صوفیانہ ترکیب ہے۔ اس ترکیب میں باب عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے دروازہ، رستہ۔ شہود بھی عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے مشاہدہ کرنا، آنکھوں سے دیکھنا۔ چنانچہ باب شہود پھر اس کا مکمل جون سا ہے معنی، وہ ہے کہ باب شہود سے مراد وہ دروازہ یا رستہ ہے جس سے گزر کر حقیقت کائنات کا مشاہدہ کیا جا سکے۔ شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شہود یعنی جلوے اور نشانیاں ہر سمت، ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ جو بھی غور و فکر کرے وہ اللہ کے وجود کی حقیقت کو پا سکتا ہے۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی خواہش رکھتا ہے وہ صرف کائنات کی وسعتوں پر ہی نظر ڈال لے۔ بقول شاعر، یہ پھول، یہ کلیاں، یہ صبا ہے کہ نہیں، ہر رنگ میں وہ جلوہ نما ہے کہ نہیں۔ یہاں تک اس کی تشریح۔ اب اس سے نیکسٹ ہے شعر نمبر 4۔ کس کے لیے سرود صبا ہے چمن چمن، کس کے لیے نمود ضیاء ہے افق افق۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اب اس میں مشکل الفاظ میں پہلا لفظ ہے سرود صبا، صبح کی ہوا کا نغمہ۔ اس سے نیکسٹ ہے چمن، جس کے میننگ ہے باغ۔ اس سے نیکسٹ ہے نمود ضیاء، جس کے میننگ ہے روشنی کا ظاہر ہونا۔
اور تشریح کرتے ہوئے سب سے پہلے نظم کا عنوان، شاعر کا نام، پھر اگر آپ نے مفہوم لکھنا ہے تو صبح کی ہوا کا گیت اور دنیا میں روشنی کا ظہور خدا کے ہونے کی نشانیاں ہے۔ اب یہ لفظ صبح نہیں ہوتا، صبح ہوتا ہے۔ اب اس کی تشریح میں یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ تو تعارف لکھا ہوا ہے شاعر کا۔ پھر اس کی تشریح، اس شعر میں شاعر سوالیہ انداز میں فطرت میں پھیلی قدرت کی نشانیوں کا ذکر کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ تمام دنیا میں روشنی کا ظہور کس کے لیے ہے؟ شاعر سوالیہ انداز میں دراصل غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ کائنات پر غور کرو تو معلوم ہوگا کہ کائنات میں خدا کی قدرت کی نشانیاں بڑھی ہوئی ہیں۔ باغ میں صبح کے وقت ٹھنڈی ہوا میں جو سرسراہٹ ہے وہ دراصل خدا کی حمد و ثنا کا نغمہ ہے۔ بارش کے بوندوں میں اس کی رحمت ہے اور آسمانوں کی روشنی اس کے نور کا عکس ہے۔ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے، ترجمہ ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور رات دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس سے نیکسٹ، صبح کی ہوا باغ کے درختوں کے پتوں سے ٹکراتی ہے تو ایک خوبصورت آواز پیدا کرتی ہے، یعنی کہ صبح جب ہوا چلتی ہے تو جب پتوں سے ٹکراتی ہے تو ایک آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ آواز کانوں کو بڑی لگتی ہے اور ایسی معلوم ہوتی ہے گویا کوئی نغمہ گنگنا رہا ہے۔ صبح کی ہوا کے نغمے اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ دنیا کے نغمے ان پر فدا ہو جائیں۔ رنگ برنگے پھولوں کی خوشبو ہوا کے ساتھ ہر جانب پھیل جاتی ہے۔ ہوا کے چلنے سے سرسبز گھاس، پھول اور پودے لہلہاتے ہیں اور کھیت خوشی سے جھومتے ہیں۔ یہ نظارہ بہت اثر انگیز ہوتا ہے۔ ہوا کے یہ نغمے دراصل خدا کے ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ صبح کی ہوا دراصل خدا کا پیغام سناتی ہے۔ بقول شاعر، آفاق میں پھیلے گی کب نہ مہک تیری، یہاں پر یہ بھی آئے گا، تک بھی نہ آئے گا کہ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گر گر لیے پھرتی ہے پیغام میں صبا تیرا۔ اس سے نیکسٹ شاعر کہتا ہے کہ آفاق میں یعنی کہ دنیا میں ہر سمت چمکنے والی روشنی بھی اس کے جلوے دکھاتی ہے۔ آسمان پر دمکتا سورج ہو یا رات کو چمکنے والا چاند، سب میں اس کے رنگ جمال کا عکس نظر آتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ میں دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہ تشریح آپ کو لینتھی لگ رہی ہے تو کوئی بات نہیں، آپ اس میں ارشاد باری تعالیٰ اور کوئی ایک شعر یہ یاد رکھیں اور تشریح کو آپ اپنی ورڈنگ میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اب یہ شعر بھی اگر آپ اس سے ریلیٹڈ کوئی اور لکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں۔ اصل میں تشریح ہے کیا، آپ نے وضاحت کرنی ہوتی ہے شعر کی، اس کو ایکسپلین کرنا ہے۔ اب اس سے نیکسٹ ہے شعر نمبر 5۔ مختوم کس کی موج کرم ہے صدف صدف، مرقوم کس کا حرف وفا ہے افق افق۔ اس میں مشکل الفاظ میں پہلا لفظ ہے مختوم، جس کے میننگ ہے پوشیدہ، چھپا ہوا۔ نیکسٹ ہے موج کرم، جس کا میننگ ہے فضل و رحمت کی لہر۔ اس سے نیکسٹ ہے صدف، جس کے میننگ ہے سیپ، جس میں موتی بنتا ہے۔ سمندروں میں سے نکلتے ہیں نا سپیاں جس کو کہتے ہیں، جس میں موتی بنتے ہیں، وہ ہے صدف۔ اس سے نیکسٹ ہے مرقوم، جس کے میننگ ہے لکھا ہوا۔ اس سے اگلا لفظ ہے حرف وفا، جس کے میننگ ہے وفا کی بات۔ اب سب سے پہلے نظم کا نام اور شاعر کا نام، پھر اس سے نیکسٹ مفہوم، اس دنیا کی ہر نعمت میں اللہ کا فضل و کرم چھپا ہوا ہے اور ہر طرف اللہ کے وعدوں کی سچائی صاف نظر آتی ہے۔ یہ تھا مفہوم۔ از اس کی تشریح، اس کی تشریح میں یہاں سے لے کر یہاں تک مصنف کا تعارف، پھر اس سے نیکسٹ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اب یہاں میں آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں ایک لنک ہے، آپ اس کو ضرور دیکھیے گا۔ وہاں پر اردو کا پیپر پیٹرن بتایا گیا ہے اور کتنے منٹ میں آپ نے کون سا کویسچن کرنا ہے تاکہ آپ کا پیپر نہ چھوٹے، وہ سارا میں نے ڈیٹیل سے بتایا ہے۔ ویڈیو آپ کے کافی فائدے کے لیے ہے تو آپ اس کو ضرور دیکھیے گا۔ اب اس کی تشریح میں اس شعر میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی رحمت، فضل و کرم اور اللہ کے وعدے کی سچائی کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات رحمت اور کرم کا مظہر ہے۔ وہ اپنی مخلوق سے بے حد محبت و شفقت فرماتا ہے۔ بغیر کسی شرط کے وہ سب کو رزق دیتا ہے۔ وہ کسی کو بھولتا نہیں، ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہے۔ یعنی کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کو بلاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری پکار سن رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ صرف میری ہی بات سن رہے ہیں۔ ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اس سے نیکسٹ ہے اس کی رحمت ہر چیز پر محیط ہے، جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے، ترجمہ ہے، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ اس سے نیکسٹ، اللہ تعالیٰ کی نوازشات کا سلسلہ کبھی نہیں رکتا اور نہ ہی اس کے لیے کوئی جگہ محسوس ہے۔ شاعر سوالیہ انداز میں کہتا ہے کہ ذرا غور و فکر کرو، اس جہاں میں کس کا نظام چل رہا ہے؟ یہ کائنات کس کے رحم و کرم سے چل رہی ہے؟ کون ہے
جو آسمان سے بارش برسا کر مردہ زمین میں جان ڈال دیتا ہے، پھر اسی بارش سے سرسبز فصلیں لہلہانے لگتی ہے، پھر اس بارش کا ایک قطرہ سیب کے منہ میں چلا جائے تو کس کا کرم اسے موتی میں بدل دیتا ہے؟ یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کا کرم ہے، اس کی عطا ہے، اس کی نوازش ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے۔ بقول شاعر، ہر ذرہ ہے اس بات کا شاہد کہ خدا ہے، حیران ہے مگر عقل کہ وہ کیسا ہے کیا ہے۔ اس سے نیکسٹ، اس کی موجے کرم سب کو سیراب کر رہی ہے، پھر انسان کو اس جہاں میں بیچ کر وہ اسے بھولا نہیں، وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، کبھی سے تنہا نہیں چھوڑتا، اس کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی والدین کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، اسے عقل و شعور سے نوازتا ہے، پھر انسان کے ساتھ جو بھی وعدہ کیا اسے پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو شکر گزاری کرے گا وہ اسے اور نعمتوں سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کے رزق کا ذمہ لیا ہے۔ بقول شاعر، کون ہے تیرے سوا بندہ نواز و دستگیر، تو ہی سنتا ہے شکست شیشہ دل کی صدا۔ یہاں تک اس کی تشریح۔ اب اس سے نیکسٹ ہے شعر نمبر 6۔ کس کی طلب میں اہل محبت ہے داغ داغ، کس کی ادا سے حشر بپا ہے افق افق۔ اس کے مشکل الفاظ، پہلا لفظ ہے طلب جس کے میننگ ہے چاہت، اس سے نیکسٹ ہے اہل محبت، محبت کرنے والا، داغ داغ، زخم زخم، غم سے بھرے ہوئے، ادا جس کے میننگ ہے انداز، ناز، اس سے نیکسٹ ہے حشر بپا جس کی میننگ ہے حشر قائم ہونا۔ اب اس کی تشریح میں نظم کا عنوان، شاعر کا نام، پھر اگر مفہوم لکھنا ہے آپ نے تو اہل محبت اللہ کی چاہت میں بے قرار ہیں اور اللہ کی صفات اور تجلیات سے دنیا میں حشر بپا ہے۔ اب اس کی تشریح میں سب سے پہلے یہاں سے لے کر یہاں تک تو ہے تعارف، پھر اس کے بعد شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اہل عشق اس قدر تڑپتے ہیں کہ ان کے دل زخمی ہیں اور وہ شدت طلب میں بے قرار ہے۔ یہ ازلی حقیقت ہے کہ انسان اپنے خالق، مالک اور رازق کی محبت میں بے قرار رہتا ہے۔ اس جہاں میں وہ اپنے محبوب حقیقی کا دیدار نہیں کر سکتا، اس لیے وہ بے تاب اور بے قرار رہتا ہے، یعنی کہ اس دنیا میں انسان اپنے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا، اس لیے وہ بے تاب اور بے قرار رہتا ہے۔ جب انسان اللہ کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس سے محبت فرمانے لگتے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی بات لکھی ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے سے محبت فرمانے لگتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور جو اہل ایمان ہے وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اس سے نیکسٹ ہے، خدا کے عاشق خدا کی محبت میں ہر تکلیف گوارا کرنے کو تیار ہیں، وہ جان کی بازی لگانے کے لیے ہر وقت بے قرار رہتے ہیں، ان کا دل خدا کی محبت کی شدت میں بے قرار ہوتا ہے۔ بقول شاعر، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اس سے نیکسٹ ہے، شعر کے دوسرے مصرع میں شاعر کہتا ہے کہ کس کی اداؤں سے پوری دنیا میں ایک حشر بپا ہے۔ اداؤں سے مراد اللہ تعالیٰ کی خوبصورت صفات ہیں جو پوری کائنات میں پھیلی نظر آتی ہیں، ہر چیز میں اس کی صفت جمال کی جھلک نظر آتی ہے۔ خدا سے محبت کرنے والے جب کائنات کے ذرے ذرے میں محبوب حقیقی کے حسن و جمال کے جلوے دیکھتے ہیں تو خدا کی محبت میں اور زیادہ بے قرار ہو جاتے ہیں۔ جس طرح دنیاوی عاشق محبوب کی اداؤں کو دیکھ کر بے قرار و بے تاب ہو جاتے ہیں، اسی طرح خدا کے عاشق خدا کو چاہنے والے کائنات کی کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس میں انہیں محبوب حقیقی کے جلوے نظر آتے ہیں۔ سمندروں، پہاڑوں اور دریاؤں میں اس کا جلال نظر آتا ہے، خوبصورت پھولوں اور سرسبز وادیوں میں اس کا جمال نظر آتا ہے، الغرض پوری کائنات میں اس کے جلووں کا حشر بپا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، ہر روز اس کی شان جدا ہے۔ یہاں تک ہے اس کی تشریح۔ اب اس سے نیکسٹ لاسٹ والا شعر جو کہ ہے شعر نمبر 7۔ سوزاں ہے کس کی یاد میں تائب نفس نفس، فرقت میں کس کی شعلہ نواں ہے افق افق۔ اس کے مشکل الفاظ میں فرسٹ والا لفظ ہے سوزاں جس کی میننگ ہے بے قرار، جلتا ہوا۔ اس سے نیکسٹ ہے نفس نفس، ہر سانس، ہر لمحہ۔ اس سے نیکسٹ ہے فرقت جس کی میننگ ہے جدائی، شعلہ نواں، تپش سے بھرا ہوا کلام۔ اب اس کی تشریح میں سب سے پہلے نظم کا عنوان، شاعر کا نام، اور پھر مفہوم اگر آپ نے لکھنا ہے، تائب ہر سانس خدا کی یاد میں جل رہی ہے۔ یہ مصنف ہے حفیظ تائب کہ تائب ہر سانس خدا کی یاد میں جل رہی ہے اور اس کے فراق میں پوری کائنات تڑپ رہی ہے۔ یہاں فراق کا میننگ ہے جدائی۔
فرقت کو فراق بھی کہا جاتا ہے اور اس کا میننگ بھی ہے جدائی۔ اب اس کی تشریح سب سے پہلے یہاں سے لے کر یہاں تک تو مصنف کا تعارف، پھر تشریح۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی یاد میں جلتے ہوئے اپنے دل کی کیفیت بیان کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں ہر لمحہ اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہوں۔ جس طرح ایک عاشق اپنے محبوب کی یاد میں تڑپتا اور بے قرار رہتا ہے، اسی طرح میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہر لمحہ اور ہر گھڑی بے قرار و بیتاب ہوں۔ شاعر سوالیہ انداز اختیار کرتے ہوئے پوچھتا ہے کہ بتاؤ تائب، یعنی کہ خود سے ہی پوچھ رہے ہیں، تائب ان کا ہی نام ہے، بتاؤ تائب کا ہر سانس کس کی یاد میں جل رہا ہے، کس کی جدائی میں تائب تڑپ رہا ہے؟ یقیناً تائب اللہ کی یاد اور اس کی جدائی میں بے قرار ہے۔ بقول شاعر ہر ایک سانس سے آواز آ رہی ہے تیری، میرا درکتا ہوا دل پیام تیرا ہے۔ اب اس سے نیکسٹ شاعر کہتا ہے کہ جب بندہ اپنے رب سے دور ہوتا ہے تو دل میں ایسی آگ برکتی ہے جو مغز خاموش درد نہیں بلکہ شعلہ نما صدا بن جاتی ہے۔ یہ صدا اتنی طاقتور اور سوچ سے بڑی ہوتی ہے کہ دل تک محدود نہیں رہتی بلکہ کائنات کے کنارے کنارے میں گونجنے لگتی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کی محبت وہ کیفیت ہے جو انسان کے باطن کو دہکا کر ساری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ یہاں تک اس کی تشریح۔ اب اس سے نیکسٹ کریں گے اس کی مشق۔ اب اس کی مشق میں سے مختصر جواب، کیا یہ پیپر میں آتے ہیں یا نہیں، ایم سی کیوز ہیں، پھر گرامر ہے، کیا کیا پیپر میں آتا ہے، وہ سارا میں نے پیپر پیٹرن یعنی کہ اسکیم میں بتایا ہوا ہے اور اس کا لنک اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں ہے۔ اس کی مشق کا پہلا سوال ہے مختصر جواب دے، یعنی کہ یہ 5 سوال دیے ہوئے ہیں، ان کے جواب۔ اب پیپر میں تو سوال جواب آتے ہی نہیں تو ہم نے کیوں کرنے ہیں پھر؟ تو میں نے ان کے جواب ایک ایک 2 لائنوں کے چھوٹے چھوٹے جواب دیے ہوئے ہیں تاکہ اگر وہ ان کے کویسچن کو آبجیکٹیو نہ دے تو آپ ان کا آنسر کر سکیں۔ اب اس کا کویسچن نمبر الف ہے، حفیظ طائب کی شاعری کے بنیادی موضوعات کیا ہیں؟ اب یہ آبجیکٹیو میں بھی آ سکتا ہے تو اس کا جواب آئے گا حفیظ طائب کی شاعری کے بنیادی موضوعات حمد و نعت، منقبت اور مناجات وغیرہ ہیں۔ اب اس سے نیکسٹ سیکنڈ والا بے والا، حفیظ طائب کی وجہ شہرت شاعری کی کون کون سی اصناف ہیں؟ تو اس کا جواب آئے گا حفیظ طائب کی وجہ شہرت شاعری کی مشہور اصناف حمد اور نعت ہیں۔ اب اس سے نیکسٹ جیم والا، حرف وفا افق افق مرقوم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا آنسر آئے گا حرف وفا افق افق مرقوم کرنے کا مطلب ہے اللہ کے وعدے کی سچائی، مخلوق کے ساتھ اس کے رحم و کرم کا انداز جو ہر جگہ صاف نظر آتا ہے۔ اس سے نیکسٹ ہے دال والا، شان جلال اور رنگ جمال سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب شان جلال اور رنگ جمال سے شاعر کی مراد اللہ تعالیٰ کی عظمت و ہیبت اور حسن و جمال۔ رنگ جمال کا مطلب ہے حسن و جمال اور شان جلال اللہ تعالیٰ کی عظمت و ہیبت۔ اب اس سے نیکسٹ والا ہے کویسچن، اس نظم کی ہیت کیا ہے، وضاحت کریں؟ تو اس کا جواب آئے گا یہ نظم غزلیہ ہیت میں سے ہے۔ اب اس سے نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 2، حوالوں کے ساتھ درج ذیل اشعار کی تشریح کریں۔ یہ دیکھیں ایک یہ شعر دیا ہوا ہے اور ایک شعر دیا ہوا ہے، تو تشریحات مکمل کی ہوئی ہیں، آپ ویڈیو کو پیچھے کر کے تو تشریح دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس سے نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 3، طلبہ باری باری بلند آواز میں ایک ایک شعر درست تلفظ اور لب و لہجہ کے ساتھ پڑھیں، یعنی کہ یہ ریڈنگ ہے، آپ نے کلاس میں یہ شعر اچھے تلفظ سے پڑھنے ہیں، ان اشعار میں موجود اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانات پر تبصرہ کرنا ہے، یعنی کہ پھر آپ نے آپس میں اس کی تشریح کرنی ہے۔ پھر اس سے نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 4 جو کہ امپورٹنٹ ہے، درست جواب کی نشاندہی کریں۔ الف والا ہے افق افق رہنما ہے، تو اس کا جواب آئے گا الف والا نظام۔ سیکنڈ والا ہے جبل جبل عیاں ہے، اس کا آنسر آئے گا جیم والا جلال۔ اس سے نیکسٹ ہے تھرڈ والا افق افق مرقوم ہے، اس کا میننگ ہے دال والا حرف وفا۔ فورتھ والا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں داغ داغ ہونا ہے، بے والا اہل محبت۔ اور لاسٹ والا ہے فائی والا شعلہ نمائی کا ثواب ہے، جیم والا فرقت۔ اب اس سے نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 5، لغت کی مدد سے درج ذیل الفاظ کے معنی تلاش کریں، اعراب لگا کر درست لفظ واضح کریں، یعنی کہ یہ جو الفاظ دیے ہوئے ہیں ان پر اعراب لگانے ہیں، پھر ان کے معنی لکھنے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر بائی مسٹیک معنی لکھا گیا ہے، یہاں پہ آئے گا اعراب۔ یہ الفاظ ہے نجوم، اس کا اعراب کے لحاظ سے آئے گا نجوم، اور اس کے معنی ستارے۔ شہود، اس کے معنی ہے شاہد کی جمع حاضر ہونا۔ نیکسٹ ہے نفس، جس کے میننگ ہے وجود، انسان۔ مکتوم، جس کے میننگ ہے پوشیدہ، چھپا ہوا۔ اب یہ جو اعراب لگائے گئے ہیں نا، یہ والا سمبل اور یہ والا، یہ ایک جیسے ہی ہیں۔ فرقت، یہ لکھا ہوا ہے اعراب لگا کے اور اس کے معنی ہے جدائی۔ اس سے نیکسٹ ہے مرقوم، جس کے میننگ ہے لکھا ہوا، اور لاسٹ ہے حشر،
جس کی میننگ ہے قیامت۔ اب اس سے نیکسٹ ہے کویسچن نمبر یہ 6، اس کے لیے یہ ریڈ کریں گے کیونکہ کویسچن ہے درج بالا وضاحت کی روشنی میں ان اصناف کی مثالیں تلاش کریں کہ حمد، نعت، منقبت اور مناجات، ان کی مثالیں دینی ہے۔ حمد کیا ہے؟ جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، ایک ہے، ربوبیت، یکتائی اور دیگر صفات بیان ہو۔ اب نعت، جس نظم میں سرکار دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و شوکت اوصاف و افعال بیان ہو۔ منقبت، جس نظم میں اہل بیت، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اولیاء اعظام، بزرگان دین یا کسی معروف شخصیت کے اوصاف بیان کیے جائے، اس کو کہا جاتا ہے منقبت۔ اور مناجات، جس نظم میں اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے رقت انگیز انداز میں التجائیں اور دعائیں کی جائے۔ اب اس کی مثالیں تو یہ دیکھیں میں نے جواب دیا ہوا ہے۔ حمد، اس لحاظ سے اس کی مثال، کوئی تو ہے جو نظام میں ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اور مظفر وارثی صاحب یہ اس کے مصنف ہیں۔ اب اس سے نیکسٹ ہے نعت، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں جی رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، مولانا ظفر علی خان۔ اب اس سے نیکسٹ ہے منقبت، جو دل جیتے جی گرمائے، گفتار علی، کردار علی، خوشبوئے محبت سب کے لیے، باطل پہ تنی تلوار علی۔ یہ ہے منقبت اور جلیل علی یہ ہے اس کے رائٹر۔ اس سے نیکسٹ ہے مناجات، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و نظامت ساتھ لایا ہوں، مفتی تقی عثمانی۔ یہ ہے مناجات اور یہ ہے ان کے رائٹر۔ یہاں تک تھا یہ چیپٹر نمبر 1 جو کہ کمپلیٹ کر لیا ہوا ہے۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں اس کا لیسن نمبر 2 کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔